अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। दो अहम खबरें हैं इमरान खान साहब की सियासत और ज़िंदगी के मुतालिक, दोनों ख़तरात में घिरी हुई हैं। इमरान खान साहब की सियासत तो बड़े अरसे से ख़तरात में घिर चुकी हुई थी कानूनी और सियासी हवाले से, लेकिन अब इमरान खान साहब जिस अमल को रोकना चाह रहे थे वो नहीं रुका। अब मामला आगे निकल चुका हुआ है। इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान आगे निकल चुका हुआ है। ये मामला इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुका हुआ है, सियासत के हवाले से, कानून के हवाले से, कानूनी वो जो होता है घेराव के हवाले से इमरान खान साहब का। और दूसरा मामला उनकी ज़िंदगी को ख़तरात जो लाहक हैं उनके मुतालिक है। थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है इमरान खान साहब के लिए। कहा गया कि इमरान खान साहब की जान लेने के लिए कोई शख्स जो है चल पड़ा हुआ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में उसने घर ले लिया हुआ है, किराए का कातिल है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि फयाज़ हुसैन चौहान साहब जो इमरान खान साहब के बनाए गए थे मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो उन्होंने मीडिया कोऑर्डिनेटर बनने के बाद जो एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर दी थी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करके, वो थी इमरान खान साहब के मुतालिक कि इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए सुपारी दी गई अफ़गानिस्तान का एक बूची नामी एक दहशतगर्द है उसको, और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। आज जो पेशावर से जो CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वहाँ का, उन्होंने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ। थ्रेट अलर्ट की मंजर आम पर आया जो 18 जून को जारी किया गया था। और इस थ्रेट अलर्ट में जो अहम चीज़ है, जो हैरान कुन परेशान कुन चीज़ है, वो ये है कि उसमें जो कुछ मना किया गया था कि ये नहीं करना पब्लिक, वो पब्लिक किया गया। और वो मीडिया की तरफ से नहीं किया गया, वो किया गया है बज़ात खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिनको बताया गया होगा कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उन्होंने ही वो जो चीज़ राज में रखनी थी उन्होंने पब्लिक कर दी। इमरान खान साहब खुद तो अमरीकी साजिश के साथ साथ बाद में उन्होंने जो दूसरा बयानिया बनाया था, जो दूसरी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी मेरी ज़िंदगी को ख़तरा आते, जलसों में बात की थी उन्होंने कहा था कि जी मुझे बताया जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो कुछ साजिश हुई थी मेरे ख़िलाफ़, जो अमरीकी साजिश थी जिसको रोकने के लिए मैंने न्यूट्रल्स को कहा था कि जी आप इस साजिश को रोकें, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये साजिश कामयाब होती है तो पाकिस्तान जो मुआशी बेहतरी की तरफ निकल पड़ा हुआ है वो मुआशी अबतरी की तरफ चल पड़ेगा। लिहाजा न्यूट्रल्स को मैंने ख़ुद भी समझाया और शौकत तरीन साहब को भी भेजा था, लेकिन न्यूट्रल्स नहीं समझे थे और साजिश नहीं रोकी थी और मेरा साथ नहीं दिया था। फिर उन्होंने कहा कि जब ये साजिश कामयाब हो गई तो इनका ख्याल था कि लोग चुप करके बैठेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। माजी में तो पाकिस्तान में ये होता रहा है, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये होता रहा कि हुकूमतें ख़त्म होने के साथ लोग मिठाइयाँ तकसीम करते थे। इन्होंने समझा कि मिठाइयाँ तकसीम होगी, लेकिन पूरी कौम सड़कों पर निकल आई। और इमरान खान साहब पहले भी ये जुमला कई बार कह चुके हुए हैं अपनी 26 साल सियासी ज़िंदगी में। अब फिर उन्होंने वही जुमला दोहराया कि जी पहली बार मैंने पाकिस्तान को कौम बनते देखा है, पाकिस्तानियों को, और लोग निकले, लोग खौफ का बुत तोड़ के निकले, वगैरह वगैरह। जब ये देखा कि जी मेरे पीछे लोग निकल रहे हैं तो फिर फैसला किया गया कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। ताज़ा इमरान खान साहब ने ये बात की है 2-3 रोज़ पहले आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, वो जो कॉमेडियन हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू में। आफ्ताब इकबाल एक शो करते हैं गपशप आफ्ताब इकबाल ट्विटर पर, यूट्यूब पर, उनके शो में। वैसे तो बड़े पाकिस्तान के जाने माने मज़ाहिया फनकार ही है ना, वो जो स्क्रिप्ट लिखकर जब आकर बैठते हैं प्रोग्राम करते हैं तो मज़ाहिया फनकार हैं, होस्ट करते हैं मज़ाहिया प्रोग्राम। मतलब कॉमेडी जो करते हैं। हमारे सबसे बड़े जो इस खित्ते के सबसे बड़े इस वक्त जो स्टार समझे जाते हैं वो हैं कपिल शर्मा। इस तरह के शोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे पाकिस्तान में तो कॉमेडियन बेतहाशा पड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडियन इंडस्ट्री जो है, शोबिज़ इंडस्ट्री, वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। तो कपिल शर्मा शो इंडिया पर भी राज कर रहा होता है। बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जैसे आदमी कहते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके शो में आऊँ। मतलब इतना बड़ा, तो वो भी स्क्रिप्टेड होता है, वो भी एक कॉमेडियन स्क्रिप्टेड शो करते हैं। तो हमारे आफ्ताब इकबाल साहब भी कपिल शर्मा से किसी तौर पर कम नहीं है, तो वो भी अपना शो करते हैं। तो इसी वजह से मैं उनको उनका कैरियर सहाफ़त का भी रहा है, लेकिन अब वो उसको लेकर नहीं चल रहे, वो अपना वो शो कर रहे हैं। तो इसी वजह से, और उनकी पहचान बन चुका हुआ है। जब उनकी पहचान है कॉमेडियन होना, और कॉमेडियन होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, सबसे मुश्किल काम होता है कॉमेडी करना, कॉमेडी करके लोगों को हंसाना। और फिर कॉमेडी अगर सियासी हो तो, और फिर सामने भी बड़ा कॉमेडियन बैठा हो तो, इमरान खान साहब आफ्ताब इकबाल से बड़े कॉमेडियन हैं।
عمران خان صاحب کے جملے آپ نے سنے ہوں گے. عمران خان صاحب جتنے خوبصورت جملے بولتے ہیں, جتنی کمال کی چوٹ کرواتے ہیں. مطلب بلاول بھٹو نے کہا تھا کانپے ٹانگ رہی ہیں, عمران خان صاحب نے کتنا اس کا استعمال کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈیزل جو ہے وہ کتنا انہوں نے اس کو استعمال کیا. نواز شریف صاحب کے متعلق, شہباز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے چیری بلاسم کا لفظ استعمال کیا. یہ سارا کچھ کامیڈین ایک پورا اسٹائل ہے. مطلب ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا میرا خیال قیوم خان صاحب کے لیے, خان عبدالقیوم خان کے لیے, ڈبل بیرل. وہ کبھی کبھی کسی کو چوٹ کرایا کرتے تھے, لیکن عمران خان صاحب کی تقریر آغاز سے اختتام تک کامیڈی ہوتی ہے. نیوٹرلز, میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا, اور پھر وہ یعنی ایک پورا پراپر. تو عمران خان صاحب بذات خود کامیڈین, ان کے سامنے بھی کامیڈین بیٹھے ہوئے تو خوب مل بیٹھے تھے. جب اپنا خوب گزری تھی جب دو کامیڈین مل بیٹھے تھے. تو بہرحال اس انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جب ان کو لگا کہ جی مجھے نکالے جانے کے بعد لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے, تو پھر بند کمرے میں سازش کی گئی مجھے راستے سے ہٹانے کی, میرے قتل کا منصوبہ بنایا گیا بند کمرے میں. تو خیر, اب وہ جو اس معاملے کو پھر عمران خان صاحب نے اتنا اس طرح جلسوں میں یا تقریروں میں پریس کانفرنس میں نہیں کر رہے تھے. انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی بڑے عرصے کے بعد کچھ, یعنی وہ جو جلسے آخری جو عمران خان صاحب کے چند جلسے تھے, ان جلسوں میں ایک آدھ جلسے میں وہ جو انہوں نے KPK میں جلسے کیے تھے, ان جلسوں میں انہوں نے ذکر کیا تھا وہ جو پنجاب یا اسلام آباد آنے سے ڈر رہے تھے ضمانت سے پہلے, اس سے پہلے جو انہوں نے جلسے کیے تھے KPK کے مختلف شہروں میں, ان جلسوں میں عمران خان صاحب نے ایک آدھ جلسوں میں ذکر کیا تھا قتل کی سازش کا. اس کے بعد پھر انٹرویو میں کیا, اور خبر جو ہے جو ایک ہوتا ہے نا, ایک تو وہ کہہ رہے تھے جی میرے خلاف سازش ہوئی, بند کمرے میں سازش ہوئی, لیکن خبر بنایا اس مسئلے کو فیاض الحسن چوہان صاحب نے. فیاض الحسن چوہان ظاہر ہے ان کو کھیلنا آتا ہے میڈیا کے ساتھ. شیخ رشید صاحب ہو گئے, فیاض الحسن چوہان صاحب ہو گئے. ہمارا میڈیا جو جس سینٹیمنٹ کو بیچتا ہے یا ریٹنگ کے چکر میں ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ یہ والے لوگ بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹویٹ مار دیا. اب ٹویٹ کے بعد ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ٹویٹ, اور وہ بھی عمران خان صاحب کے میڈیا کوآرڈینیٹر اگر کہیں کہ گوچی نامی کوئی دہشت گرد جو ہے عمران خان صاحب کو مارنے کے لیے اس کو سپاری دی گئی ہے, تو پھر ظاہر ہے خبر تو بڑی بنتی. لیکن اب جو تھریٹ الرٹ جس کی خبر اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, یہ پاکستان کا سارا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی CTD پشاور نے عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کے متعلق ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے افغانستان سے ایک قاتل کی خدمات حاصل کی ہیں اور ممنوعہ طور پر حملہ کر سکتا ہے. پھر آگے چل کر باقی ساری ڈیٹیل ہے, آگے چل کر اس میں لکھا گیا کہ جی یہ 18 جون کو جاری کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے کسی سینئر افسر نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے. اور اس میں جو دلچسپ بات جو خبر میں بھی لکھا گیا, دلچسپ بات یہ ہے کہ تھریٹ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے خفیہ رکھا جائے اور سوشل میڈیا پر اسے لیک نہ کیا جائے. لیکن سب سے پہلے لیک کیا فیاض الحسن چوہان صاحب نے. عمران خان صاحب خود اس کو لیک کرتے رہے. اب اگر لیک کرنے سے منع کیا آپ اپنا CTD نے, تو پھر لیک اگر وہ پارٹی خود لیک کرے, عمران خان صاحب کے آفس سے لیک ہو, ظاہر ہے میڈیا کوآرڈینیٹر ہے نا عمران خان صاحب کے, تو عمران خان صاحب نے براہ راست لیک کیا اپنی زندگی کو جو خطرات تھے. جب وہ خود ان کو لیک کیا عمران خان صاحب نے کروایا, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے صوبے سے جاری ہونے والا الرٹ اس کے کوئی سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. میں بالکل اس طرح کی معاملے میں سازشی تھیوری ڈھونڈنے کا قائل نہیں ہوں. زندگی کو خطرہ ہے تو اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے. عمران خان صاحب جس طرح جیسے کر کے بھی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے, وہ وزیر اعظم تھے, پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے حلف اٹھایا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے 4.5 سال حکومت بھی کی. عمران خان صاحب کی پارٹی کو جیسے کر کے کھڑا کیا گیا. آج کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان کی 3 بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں. مسلم لیگ نون جتنی تو نہیں ہے, تو نمبر 2 تو چلے عمران خان صاحب کی اگر بات مان بھی لی جائے تو نمبر 2 تو ان کی پارٹی ہے. اب الیکشن آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے رہ گئے ہیں. تو جو بھی چیز ہے, عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات کی وہ خبر دے رہے ہیں, جلسوں میں بات کر رہے ہیں, تو ان کو اس کی سیکیورٹی اس کے مطابق فراہم کی جائے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, جو کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق ان کو فراہم کر دی گئی ہوئی ہے. لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ CTD نے جو الرٹ جاری کیا تھا, اس الرٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کو پبلک نہ کیا جائے, اس کو چھپایا جائے, سیگا راز میں رکھا جائے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کام کسی کو سونپا جاتا ہے, بیچ میں واردات کوئی ڈال جاتا ہے.
بہت ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا کہ بھائی اگر وہ سپاری جس کو دی گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہے، کسی کے اوپر بھی، میں نام نہیں لے رہا، اللہ معاف کرے، کوئی سب کی زندگیاں محفوظ رہیں، کسی کے اوپر بھی کوئی اپنا پتہ چل جائے کہ جی اس کو خطرہ ہے، تو اس کا کوئی اور چھوٹا دشمن بھی اس کی آڑ میں فائدہ لے سکتا ہے اس طرح کے. اسی وجہ سے بھی ایسی چیزیں راز میں رکھی جاتی ہیں اور پھر سیکیورٹی کا ایسا بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ ایک تو یہ کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ چکنا نہ ہو جائیں. اب یہ تھریٹ الرٹ جاری ہونے کے بعد اگر واقعتاً کوئی لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو الرٹ ہو گیا کہ جی 80 سے پکڑے گئے، وہ الرٹ ہو گئے، انہوں نے حکمت عملی بدل لینی ہے. تو خان صاحب کی طرف سے یہ لیک کرنا اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ کوئی سیاسی بھی ہوگا. پھر میں نے پہلے بھی گزارش کی، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سازشی تھیریز میں یقین نہیں رکھ رہا. اس طرح کے سیکیورٹی الرٹس چھپائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ کیونکہ ان کا نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہوتا ہے نا، جا چکا ہوتا ہے. اگر یہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جی جڑواں شہروں میں وہ گھر لے کر رہ رہے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں، اتنا تک پتہ چل گیا ہوا ہے، اور یہ پتہ چل گیا جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے نام بھی لے لیا، لکھ دیا، اتنی غیر ذمہ داری، تو پھر انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لینی ہے. مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کی پارٹی، عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت، عمران خان صاحب کی جو میڈیا کوآرڈینیٹر، وہ عمران خان صاحب کے کو خطرات جو ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھ ایجنسیز جو ہوتی ہیں، ایجنسیز کو جب پتہ چلتا ہے کہ معاملہ راز میں رکھتی ہیں، راز میں اس لیے رکھتی ہیں کہ جس کو چور کو پکڑا جا رہا ہے، دہشت گرد کو، قاتل کو پکڑا جا رہا ہے، تو اس کو اعلانیہ نہیں پکڑا جا سکتا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جناب آپ تو لاہور کے فلاں علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہو، اب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، تو فلاں علاقے سے نکل کے وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں، پھر وہ ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے، ڈیرہ غازی خان پہنچے، کراچی پہنچے، جہاں ان کو پناہ ملے گی وہ نکل جائیں گے. تو یہ جو ایک پورا کا پورا اگر ایک سی ٹی ڈی نے کام کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو تھریٹس تھے، جو کچھ ہو رہا تھا، وہ نیٹ ورک پکڑا، یا ان کو کم از کم ان کو کیا ہوتا ہے وہ سراغ لگا دیا کہ جی ہاں کچھ ایسی کوئی سازش پک رہی ہے، اس سازش تک وہ پہنچے، اور پھر سازش کرنے والوں تک پہنچنا اگلا قدم تھا. تو یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے سی ٹی ڈی کی واضح ہدایات کے باوجود کہ یہ بات پبلک نہیں کرنی، 18 کو سی ٹی ڈی نے تھریٹ الرٹ جاری کیا، اور میرا خیال ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کا جو ٹویٹ وہ ہے اس کے اگلے دن کا ہے وہ ٹویٹ، اگلے ہی دن وہ مطلب بول بیٹھے، لیک کر بیٹھے خبر. تو کیا سیاسی مطلب یا تو تھریٹ الرٹ نہیں ہے یا سارا ڈرامہ ہے، اور میں نہیں مان سکتا یہ سارا ڈرامہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا. عمران خان صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یا پھر وہ جو عمران خان صاحب سے تحریک نہیں چل رہی، اس تحریک کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے نکل نہیں پا رہے، تو پھر پبلک کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی میری جان کو خطرہ ہے، میں نہیں نکل رہا، آپ ملک بچانے کے لیے خود نکلو، یا کوئی اس طرح کا کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ زیادہ سنگین اور خطرناک معاملہ ہے جو فیاض الحسن چوہان نے کیا ہے، یا جو جس طرح یہ چیزیں لیک کی جا رہی ہیں. کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ عمران خان صاحب خود پتہ کرے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمران خان صاحب کو یہ دے رہے ہیں نا جواز، کہ آپ یہ جواز دے کر گھر بیٹھ جائیں کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے، تو لوگ بھی مان جائیں گے کہ جی کپتان کی زندگی کو خطرہ ہے تو ہم کپتان کی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالیں، پھر لوگ خود بخود نکل جائیں گے. یہ والے لوگ بھی عمران خان صاحب کے دشمن. اور اگر جینون تھریٹ ہے عمران خان صاحب کی زندگی کو، اور وہ جینون تھریٹ کو اس طرح لیک کیا جا رہا ہے، اور اداروں کو، جو ادارے پیچھے، ظاہر اداروں نے کہیں نہ کہیں تو انٹرسیپٹ کیا نا ان کو، کہیں نہ کہیں تو سازش کو پکڑا ہے، تو اداروں کی نے سازش کو پکڑ کر سازش کرنے والوں کو پکڑنا تھا، تو الرٹ کر دیا دہشت گردوں کو کہ جی آپ تک پہنچ رہے ہیں، لہٰذا بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ. تو وہ الگ سے عمران خان، وہ اس سے بھی بڑی عمران خان صاحب سے دشمنی. تو بہرحال یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا میر جعفر میر صادق پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ اس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کے خطرات کو لے کر، اصل میر جعفر اور میر صادق وہ ہوں گے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو پکڑیں. اب اگلا معاملہ ہے جی 8 سال کی محنت عمران خان صاحب کی، 8 سال. 2014 میں فارن فنڈنگ کیس، 14 نومبر 2014 فارن فنڈنگ کیس، جس کو اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ممنوع فنڈنگ کہا جائے. بنیادی طور پر تو باہر سے پیسے آئے تھے، باہر سے پاکستانی پیسہ دیتا ہے تو اس کو فارن فنڈنگ نہیں کہا جاتا. لیکن فارن فنڈنگ ہوتی ہے کہ کوئی غیر ملکی این جی او دے، کوئی ملک دے، کوئی آرگنائزیشن دے، تو وہ فارن فنڈنگ میں آ جاتا ہے معاملہ، اور وہاں آ کر پھر اس کو ممنوعہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو تھا کہ جس کو فارن فنڈنگ نہ کرے. الیکشن کمیشن نے کہا چلیں یار اب 8 سال سے بیچارے لگے ہوئے ہیں، اور بڑی انہوں نے کوشش کی 8 سال کہ کسی طرح یہ مقدمہ نہ چلے. چلو ان کا مقدمہ وہ سابقہ الیکشن کمشنر نہیں چلاتے رہے، پی ٹی آئی کے اکارڈنگلی چلتے رہے، لیکن موجودہ الیکشن کمشنر جو عمران خان صاحب نے خود لگائے، اور یہ کہہ کر لگائے
کہ جی مجھے سکندر سلطان راجہ صاحب ہیرا آدمی ہے اور مجھے یقین ہے کہ فورن فنڈنگ کے سب ان کے دور میں چلے گا اور منطقی انجام کو پہنچے گا اور مجھے پورا اعتماد ہے. تو عمران خان صاحب کو اعتماد کو ٹھیس انہوں نے نہیں پہنچایا اور انہوں نے کہا چلیں اس کو فورن فنڈنگ نہیں کہتے، اس کو ممنوعہ فنڈنگ کہا جائے. انہوں نے یہ آرڈر کیا تو لہٰذا ہم الیکشن کمیشن کا احترام، عمران خان صاحب تو احترام نہیں کر رہے. تو بہرحال 8 سال کی محنت کے بعد اب جا کر عمران خان صاحب کے اوپر جو معاملہ تھا فورن فنڈنگ کا، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. میں نے اپنے پہلے والے ویلاگ میں گزارش کر دی تھی کہ فیصلہ آج محفوظ ہو جائے گا. پچھلے ہفتے فیصلہ محفوظ ہونا تھا لیکن اکبر اس بابر صاحب نے اس میں اپنے کچھ وہ جو تھا ان کے ایکسپرٹ جو تھے فائنینشیل ایکسپرٹ، کوئی ارسلان ورک نامی یا وردک نامی شخص، انہوں نے دینا تھا اپنا ارسلان وردک، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بریف کرنا تھا، فیکٹ فائنڈنگز بتانی تھی، انہوں نے فگرز بتانے تھے کس طرح کیا گڑبڑ ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے 2-4 روز یہ معاملہ آگے چلا گیا اور کل میرے سورسز نے بتا دیا تھا مجھے کہ آج معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو 20 سے 25 دن 15 سے 20-25 دن لگ جائیں گے فیصلہ لکھنے میں. اب اس میں کہانی کچھ جو مختصراً میں بتا دوں، آپ کے پاس سارا کچھ تو ہے ہی. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی 31 کروڑ ہوا یہ تھا کہ مقدمہ گیا، مقدمہ جانے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اس پہ التوا پر التوا لیتے رہے. اسکروٹنی کمیٹی بنی، اسکروٹنی کمیٹی نے معاملے کی تحقیقات کی، وہ تقریباً 2 سال لے گیا معاملہ. اپنا اسکروٹنی کمیٹی نے جا کر 4 جنوری کو حتمی رپورٹ جمع کروائی اور اسکروٹنی کمیٹی یہ بنی تھی 2018 کو، تو اس کو بھی 4 سال لگ گئے. 4 سال لگ گئے تھے، 8 سال لگے مقدمے کو اور اس کے بعد پھر 4 جنوری کو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ فائنل کی. تو 4 جنوری کے بعد پھر آج ہم بات کر رہے ہیں جون میں، یعنی کوئی کتنے مہینے بنتے ہیں بھائی؟ جون 7واں مہینہ ہوتا ہے نا، جون 6ٹھا مہینہ. تو 5 مہینے لگ گئے مزید سماعت میں، اور اس 5 مہینے اور اس 8 سال کے دوران عمران خان صاحب نے کوئی عدالت نہیں چھوڑی تھی. سب سے پہلے انہوں نے جوریسڈکشن چیلنج کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ الیکشن کمیشن یہ نہیں سن سکتا. اس کے بعد انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے اختیارات چیلنج کیے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ پبلک نہ کی جائے. اکبر اس بابر نے کہا جی پبلک کریں، پبلک ہو گئی، رپورٹ پبلک کر دی گئی. اس میں پھر ثابت یہ ہوا کہ 31 کروڑ روپے جو ہیں وہ انہوں نے اور 14 اکاؤنٹس وہ چھپائے ہیں. 11 اکاؤنٹ سے انہوں نے بعد میں لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، جو اکاؤنٹس تھے بنے ہوئے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے نام پر، اسد کیسر، شاہ فرمان، عمران اسماعیل، محمود الرشید، احد رشید، سمر علی خان، سیما ضیاء، نجیب ہارون، جہانگیر رحمان، خالد مسعود، نعیم الحق اور ظفر اللہ خٹک، انہوں نے یہ اکاؤنٹ کھولے تھے. انہوں نے پیسے باہر سے منگوائے تھے اور تحریک انصاف نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا. لیکن اسد کیسر آج بھی وہی بیٹھا ہوا ہے. نعیم الحق صاحب مرحوم فوت ہو گئے. شاہ فرمان، عمران اسماعیل، محمود رشید پنجاب میں اپوزیشن کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، پی ٹی آئی کے بڑے پردھانوں میں سے ہیں پنجاب کے. تو یہ سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا شوق یہ تھا، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح اس کا فیصلہ نہ آئے. لیکن اور پھر عمران خان صاحب نے راجہ سکندر سلطان صاحب کو اسی چکر میں ان کے نام پر بھی آمادہ ہوئے تھے کہ جی یہ، اور ان کو لگایا تھا، اپنے دور میں لگایا تھا کہ جی یہ مجھے یہاں سے سپورٹ مل جائے گی. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، میں آپ کے معاملات ٹھیک کروا دوں گا. سکندر سلطان راجہ نکلے جینٹل مین اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی. اور سکندر سلطان راجہ کے اب استعفے کے مطالبے عمران خان صاحب روزانہ کر رہے ہیں، ان کو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا کر مسلم لیگ نون جوائن کریں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا فورم نہیں تھا جہاں عمران خان صاحب نے کوشش نہ کی ہو کہ فارن فنڈنگ کیس کا مقدمہ نہ چلے. آخری کوشش انہوں نے یہ کی کہ جی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ہمارا تینوں کا مقدمہ ایک ساتھ سنا جائے، یعنی ان کی اسکروٹنی ہو جائے. کیونکہ یہ تو 2014 میں گئے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی والے بھی چلے گئے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی فارن فنڈنگ یا ان کی آڈٹ کرنے کے لیے. تو وہ مقدمہ بعد میں آیا، یہ پہلے تھا. ان کے معاملات اسکروٹنی وغیرہ ہو چکی ہوئی تھی. یہ چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں پی ٹی آئی، ان کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اسکروٹنی مکمل ہونے کے بعد پھر فیصلہ سنایا جائے، ہمارا معاملہ پینڈنگ رکھا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنا انہوں نے درخواست دی، یہ پلی لی وہاں پر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ والی درخواست مسترد کر دی، یہ کہہ کر کہ وہ 30 دن والا معاملہ ان کا سن لیا تھا کہ 30 دن کے اندر بے شک آپ نہ سنائیں، جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق آپ سنتے رہیں، لیکن 30 دن میں آپ اس کو پابند نہیں ہیں، آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں. لیکن یہ ضرور کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہے ان کا فیصلے بھی مناسب وقت پر دے دیے جائیں. تو عمران خان صاحب کو آخری جو شکست ہوئی تھی وہ الیکشن کمیشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی تھی. اور پھر اب عمران خان صاحب کی 8 سال کی محنتیں گئی ہیں رائے گاں، اور اب فیصلہ 15-20 دن زیادہ سے زیادہ
کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آ جائے گا، اور جو کچھ، میں دوبارہ اپنا وہ جملہ دہراتا ہوں کہ جو کچھ جس طرح عمران خان صاحب ایڑیاں رگڑتے رہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، ان کو پتہ تھا کہ گلٹی نکلیں گے، اسی وجہ سے فیصلہ رکوانے کی کوشش کرتے رہے، ناکام ہوئے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر الیکشن کمیشن نے ان کو گلٹی پروو کر دیا، سفارش کر دی، پھر معاملہ وفاقی حکومت کے پاس جائے گا، پھر وفاقی حکومت تحقیقات کروائیں گی فردر، جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ جی جناب یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں، باہر سے پیسے لیتے رہے، اسرائیل سے، انڈیا سے، ادھر ادھر سے جو الزام ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیجا جائے گا پی ٹی آئی کو کالعدم کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی مراحل اور ہیں، لیکن اگر گلٹی بھی خالی پروو ہو جاتی ہے پی ٹی آئی، تو عمران خان صاحب کی سیاست پر بہت بڑا دھبا لگ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔